आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अमरीकी अखबार जो वॉशिंगटन पोस्ट है वो जेफ बेजोस के पास है। पाकिस्तान के जो अखबारात हैं या जो मीडिया हाउसेज हैं, जो चैनल्स हैं, वो भी सरमायादार तबके के पास हैं इस वक्त। तो ऐसे में जो आज़ादी सहाफ़त है वो तो अपने दफ्तर में ही कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाती। यस एंड नो बोथ। देखिए, सहाफत भले वो प्रिंट की हो या इलेक्ट्रॉनिक की हो, ये बड़ी सरमाया है जी। आपको कॉरेस्पॉन्डेंट चाहिए, आपको सब एडिटर्स चाहिए, एडिटर्स चाहिए, फोटोग्राफर चाहिए, इसका बड़ा पैटर्न मिल गया है। एक मीडिया आउटलेट होता है, हजारों लोग उससे वाबस्ता होते हैं। आपने तो खैर मगरब की तरफ निकल गई जिसके बारे में मेरी मालूमात कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन खुद हमारे मुल्क में जी ये रवायत ऐसी नई भी नहीं है। मियां इफ्तिखारुद्दीन ने पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज़, टू ऑफ आवर फाइनेस्ट publications, daily publications, one in English language और दूसरी उर्दू में, अप्रैल 1947 में शुरू की। और मियां इफ्तिखारुद्दीन बाकायदा लाहौर के करीब एक जगह है बागबानपुरा, तो वहाँ के रईस थे, जागीरदार थे। लेकिन जी उन्होंने चीफ एडिटर बनाया फैज़ अहमद फैज़ को, और इमरोज़ का मुदीर थे मौलाना चिराग हसन। और दोनों एडिटर्स के अख्तियार का ये आलम था कि मियां इफ्तिखारुद्दीन ने अपनी एक सियासी जमात बनाई मुस्लिम से हट के। तो कहीं उन्होंने लाइट से मूड में कहा कि हसन साहब से कि मौलाना कभी मेरा बयान भी शाये कर दें। तो मौलाना मुलाजम हैं उनके जी, उनके अखबार के मुदीर हैं, लेकिन मुलाजिम तो हुए। तो कहते हैं कि मियाँ साहब जिस रोज आप काम की बात करेंगे तो आपका बयान भी छप जाएगा। जो मुदीर है ना, वो कैप्टन ऑफ द शिप है। जैसे फिल्म में पैसा प्रोड्यूसर लगाता है जी, लेकिन प्रोड्यूसर को ये अख्तियार नहीं है कि वो डायरेक्टर के मामलात में यहाँ पे लॉन्ग शॉट होगा, यहाँ पे मिड शॉट होगा, यहाँ पे क्लोजअप लेना है, नहीं ये डायलॉग ऐसे नहीं ऐसे होगा, नहीं, ये डायरेक्टर का काम जी, ठीक है। तो सहाफत में सरमाए का या सरमायादार का आना बजाते खुद ऐब नहीं है, बशर्ते के जो सहाफती मियारात और अक़दार हैं उसका फैसला करने के लिए एडिटोरियल फिल्टर जो है वो पेशा वराना लोगों के हाथ में हो जी, ठीक है। डॉन हो हमारे मुल्क में, इमरोज़ हो जी, ये जब तक पेशावर सहाफ़ी के हाथ में रहे जी, तो सरमायादार के होने या ना होने से सहाफत को फर्क नहीं पड़ेगा जी। अब हमारे मुल्क में जो हालिया अशरे हैं, डेकेड्स हैं, उनमें जो मामलात हुए, वन, वो लोग मीडिया में आए हैं जो जी मीडिया को दरअसल अपने दूसरे कारोबारी मुफादात के लिए कवर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। यानी वो काम तो वो कर रहे हों रियल एस्टेट का जी, या चीनी के कारखाने चला रहे हों, या शिपिंग में हों, और मीडिया आउटलेट जो है वो एक आड़ है कि जब उनके कारोबारी मुफादात को कानून के ज़ाब्ते में लाने की कोशिश की जाए, मिसाल के तौर पर उनसे टैक्स का सवाल हो
مثال کے طور پہ ان کی کسی کوئی غیر قانونی حرکت جو انہوں نے کاروبار میں کی ہو اس کا سوال ہو تو وہ شور مچائیں گے جی یہ تو ہماری آزادی صحافت پہ حملہ ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اخبار سے اور میڈیا آؤٹلیٹ سے ایڈیٹر کا جو منصب ہے وہ پہلے irrelevant ہوا اور اب تو ٹوٹل آؤٹ ہو گیا. اب مالک ہی مدیر بھی ہے ایسے ہی، اور اگر مالک نہیں ہے تو اس کا صاحبزادہ ہے، صاحبزادہ نہیں ہے تو اس کی بہو ہے. ایک اخبار میں تو یہاں تک نوبت آئی کہ جو پوتا پیدا ہوا مالک صاحب کا اس کا نام بھی پیشانی پہ شائع ہوا. یہ ایک پہلو ہوا، یہاں سے گڑبڑ ہوئی جی. دوسری بات وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہے، صحافت بائی ڈیفینیشن اس بات کو عوام تک پہنچانا ہے جسے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں چاہتا ہے کہ یہ عوام سے چھپائی جائے، وہی خبر ہوتی ہے. باقی تو اشتہار بازی. انٹرسٹنگ. اب جو آمریتیں ہوتی ہیں یا اتھارٹیرین ریجیمز ہوتی ہیں جی، یا ایسے ممالک ہوتے ہیں جہاں یک وقت اقتدار کے اختیار کے کئی سے چشمے موجود ہیں، متوازی دھارے اختیار کے اور اقتدار کے موجود ہیں جی، وہاں سینسرشپ آتی ہے. اور سینسرشپ جو ہے تو صحافی ہے وہ اپنی بات پہنچانے کا کوئی ڈھب نکال لے گا. ٹھیک. یا پھر وہ مظہر علی خان ہو. مظہر علی خان صاحب نے 1975 میں ویو پوائنٹ نکالا، نام ہی دیکھیں کیا خوبصورت. جرنلزم از مینٹ ٹو ہیو اے پوائنٹ آف ویو. اور وہ پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے؟ وہ عوام کا مفاد ہے جی، وہ قوم کا مفاد ہے، وہ حکمران کی مرضی نہیں ہے، وہ صاحب اختیار کا جو رائے ہے اسے دہرانا نہیں ہے. عوام کی تکلیف کو حکومت تک پہنچانا اور جو حکومت کی لیمیٹیشنز ہیں ان سے عوام کو آگاہ کرنا یہ صحافت کا کام ہے. بالکل. لیکن اگر اخبار یا ٹیلی ویژن پہ ٹیلی فون آنا شروع ہو جائے، یہ ٹیلی فون نئی چیز نہیں ہے جی. 1959 19 اپریل حکومت وقت میں، جو کہ اس وقت جنرل ایوب خان کی آمریت تھی، ایک ہی رات میں لیل و نہار ہفت روزہ اردو کا، اس سے بہتر اردو کا معیاری ہفت روزہ اس کے بعد سے اب تک نہیں آیا. امروز اردو کا اخبار اور پاکستان ٹائمز تینوں پہ پولیس بھیج کے قبضہ کر لیا. ٹھیک. اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم ایک ٹرسٹ بنائیں گے، یہ قبضہ غیر قانونی، کیونکہ کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی شہری کی جائیداد پہ قبضہ کرے، جائز پراپرٹی پہ، اس کے اثاثوں پہ قبضہ کر دے. ٹھیک ہے. تو جو نیشنل پریس ٹرسٹ بنا دیا تو وہ کس نے خریدا؟ سیٹھ داؤد نے. جو باعث اچھا، اب سیٹھ داؤد کی بلا جانتی ہے کہ صحافت کیا ہوتی ہے. انہیں پتا کس بات پہ نہ غصہ آتا تھا جی. وہ یہ کہتے تھے کہ میں کارخانے میں جاتا ہوں تو مزدور کھڑا ہو کے مجھے سلام کرتا ہے کیونکہ ہم اس کو روزگار دیتا ہے، یعنی ہم اس کو لائیولیہوڈ دیتے ہیں. اخبار والا ہم نے دیکھا ہے، یہ عجیب و غریب، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ ہم آتا ہے، یہ بیٹھا پہ کام کرتا رہتا ہے. واقعی صحافی ہے تو اس کی بلا جانتی ہے یہ کون ہے اور وہ کیوں اٹھے. بھائی وہ وہاں امتیاز سپرا بیٹھا ہوا ہے،
وہاں حسین نقی بیٹھا ہوا ہے, وہاں ظفر اقبال مرزا بیٹھا ہوا ہے, وہاں سلیم آسمی بیٹھا ہوا ہے, ضیاء الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آئی رحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو نہیں اٹھتے بھائی کسی کے لیے. ہمارے ایک صاحب تھے سیاستدان جی, مشتاق گرمانی, جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے اپنے زمانے میں, وہ بھی اپنے زمانے کا, آج کل بھی اس طرح کے نمونے ہیں, وہ ذرا ابتدائی نمونوں میں سے تھے. تو انہوں نے الطاف حسین جی جی بہار سے تھے, ڈان کے ایڈیٹر, اور قائد اعظم نے جنہیں چنا تھا جوزف پوتھن کو ایڈیٹر, اور ان کا ڈیپٹی الطاف صاحب کو جب چلے گئے جوزف تو الطاف ایڈیٹر ہو گئے. تو الطاف صاحب کا صحافت میں یہ مقام تھا کہ کراچی سے اخبار نکلتا تھا, اور پنڈی کے فلیش مین ہوٹل میں ان کا ایک کمرہ مستقل بک ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی معاملے میں انہیں پنڈی آنا ہو تو انہیں کوئی زحمت نہیں ہے کہ وہ بکنگ کراؤ اور یہ کہو کمرہ بک ہے. ارے واہ. لیکن کیونکہ وہ صحافی ہیں تو صحافی کے لیے یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہوتی کہ اس کا یہ اس کے آگے پیچھے کو گارڈ ہوں اور یہ بھلے اس کے جو بھی اسٹیٹس ہوتا ہے اس کے لیے خبر ایسے ہے جیسے ماں کے لیے بچہ. صحافی خبر کے لیے جو آگے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ کسی کو خوشامد کر رہا ہوتا ہے کسی لیڈر کی, وہ خبر نکالنا چاہتا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ بیٹھے نوٹس لے رہے تھے, گفتگو فرما رہے تھے مشتاق گربانی, اور نوٹس کون لے رہے تھے؟ الطاف حسین خود. جی. تو مشتاق گربانی صاحب نے انہیں کسی بات پہ ناراضگی میں یہ کہہ دیا ریفریش, جسے لغو لہجے میں کمی کمی کہا جاتا ہے نا, ریفریش. تو جب وہ چلے گئے وہ نہیں بولے, اپنا کام کیا چلے گئے. تو جو سیکریٹری تھا نا گرمانی صاحب کا, اس نے کہا صاحب آپ جانتے نہیں کہ یہ کون صاحب ہے؟ یہ الطاف حسین صاحب جو ہے یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ حکومتیں جو معاملات فارمل چینل سے نہیں کر پاتی یہ وہ کرتے ہیں. اس کا ثبوت آپ کو ایک دم دلچسپ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ جاننے والوں کے لیے 1972 میں جب بھٹو صاحب کو شملہ نیگوسیشنز کے لیے انڈیا جانا تھا, تو بھٹو صاحب یہ سفارتی نزاکتیں بہت سمجھتے تھے, تو بہت عرصہ وزیر خارجہ رہے تھے, بالکل تاریخ کا مطالعہ بہت تھا, اور سیاست کی جو ڈائنامکس ہوتی ہیں جو اس کو بہت سمجھتے تھے. ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف یا اتفاق ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جس کا جو ڈیو ہے وہ نہ دیا جائے. تو بھٹو صاحب نے نوابزادہ مظہر علی خان کو جو اس وقت 1972 میں 12 برس سے اپنے گھر بیٹھے تھے, جب پاکستان ٹائمز پہ قبضہ ہوا تو اس کے بعد سے وہ صحافت نہیں کر رہے تھے, آرام سے گھر بیٹھے تھے. بھٹو صاحب نے ان کو مسز اندرا گاندھی کے پاس جو انڈین پرائم منسٹر تھی بھیجا, اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ دونوں تو بچپن کے دوست ہیں, دونوں کا سن پیدائش بھی ایک تھا 1917, اور وہ چونکہ یہ یہاں کے اگر فیوڈل تھے تو اندرا بھی تو موتی لال کی پوتی تھی نا, جواہر لال کی بیٹی تھی. تو تعلیم, شانتی نکیتن, فلاں جگہ چھٹیاں منائی جا رہی ہیں کشمیر میں, تو دے نیو ایچ ادر سو انٹیمیٹلی کہ بھٹو صاحب آئس بریکنگ کے لیے مظہر علی خان صاحب کو مل گئے. انٹرسٹنگ. وہ ملے, چائے کا کپ پیا, اشارہ مل گیا کہ کیا رسپانس ہوگا اگر بھٹو صاحب آئیں. کچھ یہ صحافی کا کام ہے, لیکن اگر صحافی کو میں بدقسمتی سے سمجھتا ہوں کہ جو سیٹ ہے وہ خود تو آگے نہیں بیٹھے گا نا, سیٹ صاحب تو اپنے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ایک اکاؤنٹنٹ رکھ چھوڑا ہے, وہ ٹی وی چینل ہو یا اخبار ہو, اسے اب مدیر نہیں چلاتا,
اسے اکاؤنٹس مین چلاتا ہے اور وہ مالک کو بتاتا ہے کہ صاحب اگر سرکولیشن 1 لاکھ کی بجائے 10,000 کر دی جائے، اشتہار تو ہمیں اتنا لے ہی لیں گے، ٹھیک ہے صاحب یہ فلاں فلاں بندے کا نکال دیے جائیں تو اخبار تو پھر بھی چلتا رہے گا. سب ایڈیٹر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ملک میں اس وقت انگریزی کے اخبارات میں صورت تھوڑی سی بہتر ہے، لیکن انگریزی اخبارات ہمارے ملک میں پڑھتا کتنے لوگ ہیں؟ 1% لوگ بھی نہیں ہیں جو انگریزی اخبارات پڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. لیکن جو اردو کے اچھے نامور اخبارات ہیں وہاں صفحہ اول پہ خبر کی جو تحریر ہے جی اسے دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے کسی سب ایڈیٹر نے نہیں دیکھا. حالانکہ جب جرنلزم پڑھایا جاتا ہے، آپ نے خود پڑھا جی تو آپ کو پتا ہے کہ سائبر ایڈیٹنگ سکھائی جاتی ہے، irrelevant پارٹ کیسے دور کرنا ہے، جی خبر میں ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، جملہ کیسے شروع ہونا ہے، جملے کا ابتدائی حصہ کیا ہے، خبر کیا ہے، اس کو کیسے شروع کرنا ہے، کیسے ختم کرنا ہے، کچھ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ صفحہ بھرا، کمپیوٹر موجود ہے، کمپوزر، حتیٰ کہ بہت کریڈیبل اداروں میں معمولی املا کی غلطیاں بھی بالکل سامنے نظر آتی ہیں. تلفظ تو ہر انسان کا مادری ہوتا ہے، مادری زبان میں ہوتا ہے، تلفظ کی غلطی کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا. کی غلطی بڑا مسئلہ ہے. جی بچہ جو اخبار پڑھ رہا ہے نوجوان، وہ دیکھ لے گا کہ مضبوط ضاد کی بجائے جو ہے وہ زوئے سے لکھا ہوا ہے، یا نظرانے والا نظر اور نظر آنے والا نظر ایک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں جو مسئلہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ حکومت اور ریاست میڈیا کو ایک ہاسٹائل اینٹیٹی سمجھتی. جہاں ایک اسٹیٹ رن ٹی وی تھا، سارے جو آؤٹ لیٹس اور اخبارات ہیں جی وہ ہو گئے ہیں حکومت کی آواز، ہز ماسٹرز وائس. اور حکومتوں کو اب ضرورت نہیں رہی سوائے اس کے کہ ذاتی انتقام میں یا کسی کو سبق وغیرہ سکھانا ہے کسی صحافی کو، سیدھا مالک سے بات کرتے اور مالک آگے کہہ دیتا کہ یہ پالیسی ہے، یہ کرو. اور جب آپ 10-15 برس یہی کرتے رہتے ہیں تو آپ وہ زبان سیکھ جاتے ہیں اور آپ کو بھی عادت ہو جاتی ہے. آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں ضمیر نیازی جیسے صحافی گزرے ہیں جنہوں نے جو پریس ایڈوائس بھیجی جاتی تھی باقاعدہ اس کا ریکارڈ رکھا ہوتا تھا، اور جو ان کی کتابیں ہیں پریسنگ چینز جب وہ چھپی تو ہمارے جو انڈیا والے دوست ہیں صحافی تو حیران ہوئے کہ پاکستان میں 1986 والے دور میں ایسی کتاب بھی لکھی جاتی ہے. ویب آف سینسرشپ. ضمیر نیازی جیسے صحافی بھی گزرے، لیکن صحافیوں کی اکثریت تب بھی اور اب بھی یا تو صرف نوکری سمجھتے ہیں، حالانکہ صحافت صرف نوکری نہیں ہے. It is a civic service. It has got its own ethics, just like medical service. ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کا فیتھ کیا ہے، ریس کیا ہے، نیشنلٹی کیا ہے، اس کا کام جان بچانا ہے. جی صحافی کا کام خبر دینا ہے. خبر میں حقائق مسخ نہیں کیے جاتے، لیکن اگر جی صحافی کو مالک کی طرف سے یہ اطلاع ہے یہ فلاں کمپنی کا نام کسی خبر میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ ہمیں اشتہار دے رہا ہے، جی صحافت نہیں ہو سکے گی. پھر نامعلوم نمبروں سے فون بھی آئیں گے، جی پھر حاضریاں بھی ہوں گی، اور پھر حاضریوں میں جو ہے جو بات مان جائے گا اس کو لفافے بھی آئیں گے، وہ تو اچھا ہو جائے گا، اور جو بات نہیں مانے گا اسے ہم کبھی کبھار اسپوریڈک ایٹ رینڈم
ڈرانے کے لیے سزا وغیرہ بھی دے دیں گے. کبھی کبھار کوئی ذرا ٹھوکر زیادہ نادانستہ لگ گئی تو بندہ مر بھی جاتا ہے. پھر وہ عجیب سی بات ہے، مرتا وہ اسلام آباد میں ہے، لاش اس کی منڈی بہت دن سے ملتی ہے. خیر یہ تو اب ہم نہیں جانتے ہیں، یہ تو بالائی دنیا کے معاملات ہیں. لیکن میں یہ آپ سے عرض کیے دوں کہ اگر صحافت سیٹھوں کے مفادات کے تحفظ پہ آ جائے گی اور ریاست کے جھوٹ کو حب الوطنی قرار دے کے بیان کرنے پہ تل جائے گی تو وہ وہاں نہ جمہوریت قائم ہو سکے گی، نہ صحیح معاشی فیصلے ہو سکیں گے، نہ قوم ترقی کر سکے گی. جب ہم معیشت کے حقائق ہی بیان نہیں کریں گے، جب ہم سیاست کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے بیان کرنے کی بجائے وہ بیان کریں گے جسے میں اپنی اصطلاحاً کہا کرتا ہوں کہ صحافت ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کی پریس ریلیز نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں سب کچھ ہوتا ہے سوائے حقائق کے. اور ہمارا صحافت جو ہے جب سیٹھوں کے ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر تو بھائی وہ میں نے صرف وہ باتیں کہیں اس زمن میں جو کہی جا سکتی تھی. اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، اس میں اس سے زیادہ نازیبا حقائق، زیادہ ناخوشگوار ریالٹیز بھی موجود ہیں. لیکن بدقسمت ہے وہ قوم جہاں صحافت جو ہے وہ مفلوج ہو جائے اور خبر دینے والا خبر دینے سے پہلے اسے یہ سوچنا پڑے کہ اس کے نتائج میرے لیے کیا ہو سکتے ہیں. یا اسے یہ بتایا جائے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں، یا ہمیں معلوم ہے کہ تم کب کتنے بجے کہاں جاتے، تو وہ اپنا کام نہیں کر سکے گی. صاحب 3 مئی کو آزادی صحافت کا دن منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہم نے بھی کیا قسمت پائی ہے جی کہ جو دنیا کے میں تبدیلیاں آتی ہیں، جو نئے منظر کھلتے ہیں، اس میں جہاں جہاں ہمارا نام آتا ہے اس کے ساتھ میں جو ہے وہ ایک بدنامی چلی جاتی ہے. اب 21 فروری دنیا بھر میں مادری زبانوں کا دن ہے. جی 21 فروری 1952 کو ڈھاکہ میں زبان کے معاملے پہ گولی چلی تھی اور بنگالی طلبہ شہید ہوئے. جی تو تاریخ کا ایک طالب علم وہ جگلڈا میں رہتا ہو یا گرین لینڈ میں، ناروے میں رہتا ہو یا رشیا میں، وہ 21 فروری کا جب پس منظر دیکھتا ہے تو اس میں ہمارا نام بھی آتا ہے. یہ جو 3 مئی ہے نا جی یہ ابتدائی طور پہ 10 برس 13 مئی کو بنایا گیا تھا، کیونکہ 13 مئی 1978 کو ہمارے ملک کے 4 صحافیوں کو کوڑے مارے گئے اور وہ کسی کی جیب کاٹنے پہ یا کوئی جرم کرنے پہ نہیں تھے. انہیں صحافت، اچھی صحافت کرنے اور اپنے ملک میں جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے اور آمریت کی مخالفت کرنے پہ کوڑے مارے گئے تھے. لاہور میں خاور نعیم ہاشمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، مسعود اللہ خان صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے، ناصر الزیدی صاحب اسلام آباد میں تشریف رکھتے ہیں، ایک صاحب کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو 10 برس 13 مئی کو انٹرنیشنل پریس فریڈم ڈے منایا جاتا رہا. پھر ایسا ہوا کہ افریقہ کے کسی ملک میں ایک ہی دن حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے متعدد صحافی جو تھے وہ قتل کر دیے گئے. تو یہ اس سے بھی بڑا معاملہ تھا. تو 1993 میں اقوام متحدہ نے 3 مئی کو انٹرنیشنل پریس فریڈم ڈے قرار دیا. لیکن میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ 30 برس ہو گئے ہیں
پریس کی، صحافت کی آزادی کا یہ دن مناتے ہوئے آج بھی دنیا کے کسی خطے میں صحافت مکمل طور پہ آزاد نہیں ہے۔ ہر برس صحافی اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے مشکلات کا، صعوبتوں کا، اموات کا شکار ہوتے ہیں۔ جتنی بری حکومت ہوتی ہے اتنا ہی وہاں کا صحافی جو ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے۔ شاید ہی کوئی خطہ ایسا ہو جہاں پہ صحافت جو ہے وہ مشکلات کا شکار نہ ہوتی، کیونکہ صحافی جب واقعی خبر دیتا ہے تو کسی نہ کسی کے مفاد کو نقصان تو ہوتا ہے۔ جی آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں۔